बाब नंबर 6 ताल्लुम की फ़ितरत द नेचर ऑफ़ लर्निंग। दुनिया को दरियाफ्त करने और समझने में बच्चों की मदद करने का अमल बिल्कुल नेचुरल साइंस के मानंद होता है, जिसमें किसी अनोखे पौधे और छोटे जानदार को परवान चढ़ने दिया जाता है। 3 गुमराहकुन तमसीलात। 3 मिसलीडिंग मेटाफोर्स। तमसीलात यानी कि मेटाफोर्स हमारे एहसास या सोच से भरकर हमारी ज़िंदगी के हर काम पर असरअंदाज होती हैं। हमारे दिमाग में मौजूद तमसीलात हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के कामों पर असर डालती हैं। तमसीलात से मुराद हमारे दिमाग में मौजूद ऐसी तस्वीरें या मिसालें हैं जो दुनिया से मुतालिक हैं। मसलन दुनिया में काम कैसे किए जाते हैं, या लोग कैसे काम करते हैं, या उन्हें कैसे काम करना चाहिए। अक्सर ये तस्वीर हकीकत से भरकर हमारे लिए अहम बन जाती हैं। मुनज़्ज़म तालीम यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन के तसव्वुर पर 3 तमसीलात के असरात गालिब हैं और मौजूदा तालीमी निज़ाम इन्हीं तमसीलात के तहत चलाया जा रहा है। कुछ माहिरीन तालीम किसी हद तक इस बात से वाकिफ़ हैं कि तालीम के नाम पर किया जाने वाला इनका काम इनकी तमसीलात के ज़ेर असर ही अंजाम पा रहा है, लेकिन कुछ इससे बिल्कुल लाइल्म हैं और कुछ माहिरीन ऐसे हैं जो इन तमसीलात से वाकिफ़ तो हैं, लेकिन तालीमी निज़ाम पर इनके असरात से सरीहन इनकार करते हैं। शाऊरी या गैर शाऊरी तौर पर यह तमसीलात बड़ी हद तक स्कूलों में उसातिज़ा के किरदार का तयन करती थी और आज भी कर रही हैं। पहली तमसील के मुताबिक तालीम का मौजूदा निज़ाम बोतलें भरने के किसी प्लांट या फैक्ट्री की असम्बली लाइन के मानंद होता है, जहाँ मुख्तलिफ शक्ल और साइज़ की खाली बोतलें कन्वेयर बेल्टों पर मुख्तलिफ कितारों में सरकती हुई आ रही हैं। इन बेल्टों के बराबर में बोतलों में महलूल उंडेलने और पिचकारी से भरने का साजो सामान तरतीब दिया जाता है। इस अमल को फैक्ट्री के कारकुन कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही ये बोतलें इन कारकुनों के नज़दीक पहुंचती हैं तो वो इनमें मुख्तलिफ तरह के महलूल या शरबत मुख्तलिफ मिकदारों में डालने लगते हैं। मसलन मुताले, हिज्जे, रियाजी, तारीख़ और साइंस के महलूल। फ़ैसला साजी का अमल बालाई मंजिल पर बैठे हुए लोगों के हाथ में है। मसलन इन बोतलों को कब बेल्ट पर रखना है, कब तक रखना है, कौन सा महलूल किस वक्त और कितनी मिकदार में इन बोतलों में भरना है, जिन बोतलों का मुंह छोटा है या जिनमें कोई सुराख नहीं है इनमें महलूल कैसे भरा जाएगा, वगैरह वगैरह। जब मैं इस तमसील का जिक्र उसातिज़ा से करता हूँ तो इनमें से कई लोग ये सुनकर हंसते हैं। इनके ख्याल में ये एक अहमकाना बात है, लेकिन ये तमसील तालीमी निज़ाम पर किस कदर छाई हुई है ये समझने के लिए हमें स्कूलों की बेहतरी की खातिर बिला सोचे समझे दी जाने वाली तजावीज़ का मुताला करना चाहिए। इन तजावीज़ का निचोड़ ये है कि हमें इतने साल अंग्रेज़ी, इतने साल रियाजी, इतने साल गैर मुल्की ज़ुबान और इतने साल साइंस पढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरे अल्फाज में हमें इन बोतलों या कंटेनर्स में 4 साल के लिए अंग्रेज़ी का फवारा और 2 या 3 साल के लिए रियाजी का फवारा छोड़ने की ज़रूरत है। इन तजावीज़ के पीछे ये मफरूज़ा कारफरमा है कि इन बोतलों या कंटेनर्स में जो कुछ भरा जाएगा वो सीधा इनके अंदर चला जाएगा और फिर हमेशा वहीं रहेगा। लेकिन कोई भी ये वाज़ेह और नुमाया सवाल नहीं उठाता कि कई सालों से भरे जाने वाले ये कंटेनर्स और बोतलें जब फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं तो खाली क्यों होते हैं। एक सदी भर के मुतज़ाद तजुर्बात के बावजूद माहिरीन तालीम इस नज़रिए से चिमटे हुए हैं कि तदरीस के नतीजे में ताल्लुम वक़ू पज़ीर होता है। गोया ताल्लुम तदरीस की पैदावार है, इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। मुझे जितनी रिपोर्टें पढ़ने का मौका मिला इनमें से किसी में भी इस मफरूज़े पर कोई संजीदा सवाल नहीं उठाया गया। अगर बच्चे ज़्यादा नहीं जानते तो हमारा सारा जोर इस बात पर होता है कि बोतल में भरने का अमल देर से शुरू हुआ, यानी तदरीसी अमल देर से शुरू हुआ, या सही चीज़ नहीं भरी गई, या फिर सही मिकदार में नहीं भरी गई। नतीजतन निसाब को मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जाता है। दूसरी तमसील ये है कि स्कूलों के बच्चों को तजुर्बागाह के पिंजरों में बंद चूहों की तरह समझा जाता है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ कुछ ख़ास करतब करवाने के लिए चूहों को तरबियती अमल से गुजारा जाता है, वो भी ज़्यादातर ऐसे करतब जिन्हें कोई चूहा आम हालात में किसी भी वजह से कभी नहीं करता। मसलन पिंजरे की इस तरफ एक चूहा बैठा हुआ है और दूसरी तरफ एक दायरा नुमा शक्ल यानी कि सर्कुलर शेप या एक तकून शक्ल ट्रायंगुलर शेप रखी हुई है। अगर चूहा दुरुस्त शक्ल यानी तजर्बा करने वाले शख्स की मर्ज़ी के मुताबिक शक्ल को प्रेस करता है तो इसे इनाम के तौर पे एक लुकमा दिया जाता है। अगर चूहा इस शख्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शक्ल को प्रेस करता है तो इसे बिजली का एक झटका दिया जाता है। लॉस एंजलिस में वाक़या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ एजुकेशन के जॉन
گڈلیڈ کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ تدریس اس صدی کے شروع میں تمام اسکولوں میں رائج تھا اور آج بھی رائج ہے، یعنی کام، لالچ اور سزا، ٹاسک، مورسل، شوق۔ لالچ اور سزا کی جگہ گاجر اور چھڑی یعنی کیرٹ اینڈ مورسل، یا مثبت اور منفی کمک، پازیٹیو ری انفورسمنٹ اینڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی اصطلاح بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسکول کے ماحول میں مثبت کمک یعنی کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا مطلب ہے اساتذہ کی مسکراہٹ، گولڈ سٹارز، رپورٹ کارڈ پر لکھے گئے اے، اور آخرکار کسی اعلیٰ اور باوقار کالج میں داخلہ، اچھی ملازمت، دلچسپ کام، پیسہ اور کامیابی۔ منفی کمک یعنی کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا مطلب ہے ڈانٹ، پھٹکار، طنز، حقارت، ذلت، شرمندگی، دوسرے بچوں کے مذاق اڑاتے کہے، فیل ہو جانے کا خوف اور کلاس میں روک دینے کی دھمکیاں وغیرہ۔ کچھ بچوں بیچاروں کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے نام پر مارا پیٹا جاتا ہے، اور اس سلسلے کے آخر میں کسی معمولی کالج میں داخلہ ملنا یا کسی بھی کالج میں داخلہ نہ ملنا، بیزار کن ملازمت اگر ملے تو معمولی پیسہ یا صاف الفاظ میں غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری تمثیل سب سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسکول کو دماغی امراض کا ہسپتال یا ان کے علاج کا ایک ادارہ سمجھا جائے۔ تمام اسکول خواہ اعلیٰ ہوں یا ادنا، اس حیران کن حد تک اس آسان اصول کے تحت چلائے جاتے ہیں کہ اگر تعلم وقوع پذیر ہو گیا تو اس کا سہرا اسکول کے سر باندھا جائے گا۔ مثلاً یہ قول پڑھیے، اگر آج آپ پڑھ سکتے ہیں تو اپنے استاد کا شکریہ ادا کیجیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تمام الزام طالب علم کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ الزام صاف اور سادہ الفاظ میں ٹکڑوں کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی ایک پرائیویٹ ایلیمنٹری اسکول کے ایک تجربہ کار استاد اس بات کو یوں کہتے ہیں کہ اگر بچے ہماری سکھائی گئی باتوں کو سیکھ نہیں پاتے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ سست اور غیر منظم ہیں، اور یا ان کا دماغ کمزور ہے، یعنی یہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں۔ اس اسکول میں چند لوگوں کے سوا تمام اساتذہ ان صاحب کی رائے سے متفق تھے۔ ابھی حال ہی میں ماہرین تعلیم نے تعلم میں کمی کی کچھ اور وجوہات بھی دریافت کی ہیں، جنہیں عام زبان میں تعلم کی معذوریاں یعنی لرننگ ڈس ایبلٹیز کہا جاتا ہے۔ تعلم میں کمی کی یہ وضاحت بڑی جلدی مقبول ہو گئی کیونکہ اس میں ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ایسے والدین جو اپنے بچوں کے امتحان میں فیل ہو جانے کی وجہ سے احساس جرم کا شکار تھے اور یہ سوال کرتے تھے کہ بچوں کے معاملے میں ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، تو اب انہیں یہ سوال پوچھنے سے بآسانی روکا جا سکتا تھا۔ اب ماہرین ان کو یہ جواب دیتے تھے کہ قصور آپ کا نہیں بلکہ آپ کے بچے کا ہے، اس کے دماغ کی وائرنگ میں سکم ہے۔ اس کے جواب میں غصے سے بھرے ہوئے یہ لوگ جب اسکول کے کرتا دھرتا افراد سے مطالبہ کرتے کہ آپ لوگ کچھ کیجئے تاکہ ہمارے بچے صحیح ہو جائیں، تو اب ان لوگوں کو یہ بتایا جا سکتا تھا کہ معاف کیجئے، اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا بچہ تعلم کی معذوری کا شکار ہے۔ 5 اور 6 سال کے بچوں کو جانچنے کے لیے اکثر اسکول میں پہلے ہی دن نفسیاتی ٹیسٹوں کی ایک سیریز سے گزارا جاتا اب ایک عام سی بات ہے، تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے۔ کچھ بچوں بیچاروں کو تو ان کے اساتذہ ان ٹیسٹوں کے لیے جانے کے اغراض و مقاصد سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ تعلیم اطفال یعنی پیڈاگوگی کی جعلی سائنس کا ایک بڑا حصہ اب ایسی ہی بیماریوں کے فہرست مرتب کرنے، انہیں بیان کرنے، ان کی تشخیص کی غرض سے لیے جانے والے ٹیسٹوں اور ان کے علاج کی خاطر کی جانے والی سرگرمیوں کی تیاری پر مشتمل ہے۔ لیکن کوئی بھی ٹیسٹ یا سرگرمی کسی ایسی بیماری کا شافی علاج نہیں کر سکتی۔ تعلم کی معذوری جیسے ٹھپوں یعنی لیبلز کے پیچھے جو ریسرچ کی گئی ہے وہ جانبدارانہ ہے اور ذہن کو قائل نہیں کرتی۔ کچھ سال پہلے تعلم کے معذوریوں کے ماہرین کی ایک بڑی کانفرنس کے دوران میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی ریسرچ کے بارے میں سنا ہے جو پرپیچول ہینڈیکیپس اور سٹریس کے ماہرین تعلق کو بیان کرتی ہو؟ میں نے وضاحت کی کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کسی نے یہ ریسرچ کی ہے، بلکہ صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے اس بارے میں سنا ہے۔ تو کانفرنس میں تقریباً 1100 شرکاء میں سے صرف 2 کے ہاتھ بلند ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھے اسی وقت اور دوسرے نے بعد میں بتایا کہ اس ریسرچ کے نتائج یہ تھے کہ جن بچوں کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ وہ تعلم کے حوالے سے شدید معذوریوں کا شکار ہیں، جب ان بچوں کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ماحول مہیا کیا گیا تو ان کی معذوریاں جلد ہی غائب ہو گئیں۔
تیسری تمثیل بھی پہلی دو تماثیل کے مانند حقیقت کی غلط تصویر پیش کرتی ہے۔ اسکول یہ مفروضے قائم کر لیتے ہیں کہ بچے سیکھنے میں دلچسپی ہی نہیں لے رہے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اور یہ کہ بچے اس وقت تک نہیں سیکھیں گے جب تک ہم انہیں نہیں سکھائیں گے، یا بچے اس وقت تک نہیں سیکھیں گے جب تک انہیں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ نیز کام کروانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مجوزہ مواد کو پہلے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ بچے پہلے ایک حصے پر مہارت حاصل کر لیں، تب ہی وہ دوسرے حصے کو سیکھنے کے قابل ہوں گے، اور ہر حصے کے ساتھ لالچ یا سزا یعنی مورسل اور شوق بھی دی جائے۔ ان تمام مفروضات کے باوجود بھی اگر کام نہیں نکلتا تو اسکول کے کرتا دھرتا افراد یہ طے کر لیتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی ایسا مسئلہ جس کی اسکول والوں کو لازماً تشخیص کرنی چاہیے اور پھر اس پر کام کرنا چاہیے۔ یہ تمام مفروضات غلط ہیں۔ اگر آپ شکاگو سے بوسٹن جانے کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں بوسٹن شکاگو کے مغرب میں واقع ہے، تو اب آپ جتنا بھی سفر طے کریں گے منزل سے دور ہی ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ کے قائم کردہ مفروضات درست نہیں ہیں تو پھر ان کے اعمال و افعال بھی درست نہیں ہوں گے۔ آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے مقصد سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ یہ ایک آسان اور قابل مشاہدہ حقیقت ہے کہ بچے اگر اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت بےتاب ہوتے ہیں، وہ یہ کام انتہائی اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور بالکل اس طرح کرتے ہیں جیسے سائنسدان کرتے ہیں، یعنی اپنے تجربات سے معلومات اخذ کرنا۔ بچے مشاہدہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب نہ صرف تلاش کرتے ہیں بلکہ انہیں ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر بچوں کو یہ کام کرنے سے روکا نہیں جاتا تو پھر یہ کام جاری رکھے ہوتے ہیں، اس میں بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ تعلم کا مطلب ہے دنیا کو سمجھنا۔ Learning is making sense of the things۔ بچے اپنی کہی گئی کوئی بات یا کسی دوسرے فرد کی کہی گئی ایسی بات جو دوسرے باتوں سے مطابقت نہیں رکھتی، اس کو بھی پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بچوں میں یہ صلاحیت ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے ذہن میں بنے ہوئے ماڈل کے حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ حصے ایک دوسرے کے ساتھ فٹ نہیں ہوتے تو یہ بات انہیں پریشان کر دیتی ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بچے فلسفی ہوتے ہیں، یعنی وہ فلسفیوں کے مانند تضادات یعنی پیراڈاکسز کو حل کرتے ہیں۔ تضاد یعنی کہ پیراڈاکس تصورات میں ہو یا باتوں میں انہیں بے چین کر دیتا ہے۔ وہ معنی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں چیزوں کو بامعنی بنانا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ تمام کام وہ اپنے طریقے سے اور اپنے وقت پر کرتے ہیں۔ جب تک کوئی بچہ اپنے ذہن میں بنے ماڈل سے واقعی غیر مطمئن نہیں ہو جاتا یا جب تک اسے خود یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ درست نہیں ہے، تب تک اصلاح کا عمل بے فائدہ ہے۔ اس پس منظر کے بغیر اصلاح میں ان پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ وہ اصلاح جو بچہ خود کرتا ہے یا کم از کم اسے دوسروں سے سن لینے کے موڈ میں ہوتا ہے، اسے در حقیقت اسی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تدریس یا ٹیچنگ کے روایتی معنی ہیں بچوں کو بتانا، لیکن تدریس ان معنوں میں خلقی طور پر ایک نامکمل عمل ہے، کیونکہ ہم بچوں کے ذہن کی اندرونی حالت سے ناواقف ہوتے ہیں اور بچوں کے پاس ہمیں بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ ہم بالغ افراد جتنا بتاتے ہیں اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ایک محدود وقت میں ہم نے جو بات بتائی ہمارے پاس اس سے زیادہ بتانے کے لیے تھا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنی بات کو الفاظ کا جامع پہنا سکیں ہم اس سے زیادہ جانتے تھے یا ہمارا علم اس سے زیادہ تھا۔ بچے کے معاملے میں تو یہ بات 100 گنا زیادہ صادق آتی ہے، یعنی اس کا بھرپور امکان ہے کہ بچہ جتنی بات الفاظ میں بیان کر سکتا ہے وہ اسے کہیں زیادہ فہم اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اور اتنی ہی غلط فہمیاں یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی پال سکتا ہے۔ دنیا کے بارے میں بچے کے اپنے دماغ کے تشکیل کردہ ماڈل میں بہت سے خلا باقی رہ سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ بچہ یہ خلاف محسوس تو کر لے لیکن وہ انہیں الفاظ میں بیان کرنے کی ابھی صلاحیت نہ رکھتا ہو، بالکل ایسے جیسے کسی جگسا پزل کا کوئی ٹکڑا نہ ملنے کی صورت میں بچہ محسوس کر لیتا ہے کہ تصویر ابھی نامکمل ہے۔ پھر جب بچے کو اپنے تجربات سے یا کسی اور کے ذریعے کچھ ایسی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو اس خالی جگہ میں فٹ ہو سکتی ہیں، تو پھر یہ معلومات ایک مقناطیسی کشش کے تحت خود بخود اس خالی جگہ میں فٹ ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب اس تجربے سے بارہا گزر چکے ہیں۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے فہم یا معلومات میں تھوڑی سی کمی یا خلا رہ جاتا ہے تو پھر شاید کسی کتاب سے یا کسی تجربے کے تحت کے نتیجے میں ہمیں اچانک کوئی ایسا خیال سوچتا ہے جو اس خلا میں فٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں سچ مچ خلا پر ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں یا واقعات آپ کبھی نہیں بھولتے۔ اگر کسی بچے کو کتابوں کے ایک ڈھیر کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ جو کچھ پڑھے گا اس کا 95% حصہ سیدھا اس کے دماغ میں جائے گا اور پھر نکل جائے گا۔ لیکن جب بچہ یہ کام اپنی مرضی سے کرتا ہے تو پھر اس کی مثال اس کیمیکل پلانٹ کے مانند ہوتی ہے جو سمندر کے پانی سے میگنیشیم حاصل کرتا ہے۔ اس کام کے لیے کئی بلین گیلن سمندری پانی پلانٹ میں داخل کیا جاتا ہے۔ محض 1 گیلن سمندری پانی سے قابل قدر مقدار میں میگنیشیم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ سمندری پانی کی ایک کثیر مقدار سے میگنیشیم نکالا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہی معاملہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ اپنے تجسس کے پیاس بجھانے کی خاطر اپنے بل پر سیکھتا ہے تو گویا پلانٹ کی طرح اس کے اندر بھی بہت کچھ داخل ہو جاتا ہے۔ لاشعوری طور پر بچہ ان تمام چیزوں میں سے وہی کچھ جذب کر لیتا ہے جس سے اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ہم ہر چیز ضروری سمجھتے ہوئے اسے بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کی استعداد کار یعنی ایفیشنسی نہیں بڑھاتے بلکہ اسے سست کر دیتے ہیں۔ اپنے خیال میں ہم اسے زیادہ مؤثر یعنی کہ ایفیشنٹ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہم اس کا الٹ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بچے کے ذہن میں جذب ہونے والی چیزیں یعنی تعلم اماؤنٹ آف لرننگ کو کم کر دیتے ہیں۔ ایفیشنٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک چھوٹا بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے؟ اگر وہ بچہ کسی ایسے خاندان میں پرورش پا رہا ہے جہاں وہ لوگوں کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے سنتا ہے اور جہاں افراد خانہ بھی اس سے بات کرتے ہیں تو پھر بے شمار معلومات کانوں کے راستے اس کے ذہن میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی معلومات ایسی ہوتی ہیں جو اسے یاد بھی نہیں ہوتی یا اسے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ادھر ادھر سے ذرا سی معلومات حاصل کرتا ہے، پھر وہ اپنی ضرورت کے مطابق معلومات پک کر لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کافی سفیشینٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو وہ زبان سیکھنے کے مؤثر اور باکفایت یعنی کہ ایفیشنٹ طریقے بتاتے ہیں، یعنی گرامر، ٹینسز، مشکل الفاظ کی فہرست وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ذرا سوچئے کہ زبان سیکھنے کا کون سا طریقہ زیادہ مؤثر ہے، کون زبان زیادہ بہتر سیکھتا ہے؟ اسکول کے اوپر میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ بچہ جو امتحان کے لیے نہیں سیکھنا چاہتا بلکہ اپنی ذات کی تکمیل یا پرسنل انٹیگریٹی کے لیے واقعی وہ سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے جو ہم اسے سکھانا چاہتے ہیں، تو اس بچے کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسا بچہ بہت زیادہ سوالات پوچھتا ہے۔ ایسے میں استاد صاحب یوں سمجھتے ہیں مجھ تو پورا کورس پڑھانا ہے، میں کیا اور کیوں کے چکر میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بچہ ایک فلسفیانہ سوچ رکھنے کی وجہ سے تضادات یعنی پیراڈاکسز اور اختلافات کانٹراڈکشن کے متعلق بہت متجسس ہوگا، کیونکہ زندگی بھی تضادات اور ایک دوسرے سے الٹ تصورات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بچے کو الجھن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ مس جونز تھیں جو اس الجھن کو حل نہیں کر سکتی تھیں اور اس میں پھنسنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ ایسے بچوں کو اسکول سے بہت تھوڑی ہی مدد مل سکتی ہے۔ یہ بچہ بہت سے مسئلوں میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ ایسا بچہ بہت جلد بھانپ لیتا ہے کہ کوئی بھی ان کے نظر سے معاملات کو دیکھنے اور سمجھنے میں دلچسپی نہیں لیتا۔ کئی سالوں کے تجربے کے بعد ہی میں اس بات کا تعین کر سکا ہوں کہ جو بچہ بہت جلد سیکھ لیتا ہے وہ مہم جویانہ یعنی ایڈونچرس طبیعت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ خطرات مول لینے کے لیے بڑی جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کو کھلی باہوں کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ وہ اسے پورے کا پورا قبول کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بہت چھوٹے بچے کی طرح وہ بھی چیزوں سے معنی اخذ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس حوالے سے پریشان یا فکر مند نہیں ہوتا کہ اسے کچھ نہیں آتا یا وہ اپنی لا علمی کو دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے۔ وہ مایوس ہو جانے اور شکست کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ اس میں اعتماد بھی ہوتا ہے۔ اسے یہ توقع بھی ہوتی ہے کہ جلد یا بدیر وہ چیزوں کے معنی سے آشنا ہو جائے گا۔ دیکھا جائے تو وہ اپنے اوپر بھروسے اور اعتماد کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک نسبتاً کم کامیاب بچے کے لیے دنیا کسی حد تک بے معنی یا سمجھ میں نہ آنے والی جگہ ہونے کے علاوہ پیچیدہ بھی ہوتی ہے۔ کسی حد تک بچے کو یہ دنیا اپنی دشمن محسوس ہوتی ہے۔
یہ بچہ یہ تو نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح بھانپ لیتا ہے کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا، لہٰذا ایسا بچہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ ایک کامیاب طالب علم حاضر دماغ یا ریسورسفل ہونے کے علاوہ متحمل مزاج بھی ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتا ہے، اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، اس میں بھی ناکام ہوتا ہے تو کام کرنے کی کوئی اور راہ نکال لیتا ہے۔ لیکن ایک ناکام طالب علم مختلف طریقوں سے سوچنے کے لیے با تدبیر یا با ذرائع ہونے کی کیفیت یعنی ریسورسفلنس کا حامل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اتنا متحمل مزاج ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال کا دیر تک سامنا کر سکے۔ ایک اچھا طالب علم چونکہ غالباً اتنا فکر مند نہیں ہوتا، یا شاید اس کے سوچنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کا معروضی انداز آبجیکٹیولی میں جائزہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے کام میں بے ربطگی یا نامطابقت انکنسسٹنسی تلاش کرنا اور غلطی ڈھونڈنا۔ وہ یوں سوچتا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے تلاش کرنا پڑے گا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے۔ بڑوں کو بچوں کی ہمت، حوصلے اور اعتماد میں اتار چڑھاؤ سے شعوری طور پر اس طرح واقف ہونا چاہیے جیسے وہ سمندر کی موجوں کے مد و جزر سے واقف ہوتے ہیں۔ کسی دن بچوں کی شخصیت میں ایک شیر چھپا ہوتا ہے جو باہر نکلنے کے لیے دھار رہا ہوتا ہے، یعنی اس دن وہ بہت پرجوش اور پر اعتماد ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں منہ کے بل گراتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دھکیل دیتے ہیں، اور اگر دوسرے دن آپ ان کو ٹٹولتے ہیں تو ان کے زخموں سے لہو رسنے لگتا ہے۔ نصیحت اور اصلاح کی خاطر آپ ان سے جو کوشش کروا سکتے ہیں یا ان سے جو کچھ برداشت کروا سکتے ہیں وہ بڑی حد تک اس پر منحصر ہے کہ اس لمحے ان کی خود اعتمادی اور عزت نفس کس درجے پر تھی۔ بچوں کی خود اعتمادی کے مدارج مختلف ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک گھنٹے کی مدت میں بھی اس میں تغیر آ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو اس وقت سزا نہیں دیتے جب وہ خود کو بہادر محسوس نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر بہت جلد بچہ خود کو بہادر محسوس کرنے لگے گا۔ یعنی اگر آپ اس کے احساس جرأت کو مجروح نہیں کرتے تو بچہ پہلے سے زیادہ بہادر ہو جاتا ہے۔ کوئی بچہ اپنے آپ کو اس وقت محصور سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو کسی ڈبے میں بند محسوس کرتا ہے جب وہ اس دنیا سے خوف زدہ ہوتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے شکست کھاتا ہے۔ لیکن جب بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس میں اس کی بھرپور دلچسپی ہوتی ہے تو وہ ایک درخت کی طرح ہر سمت میں پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ بچے اسی طرح سیکھتے ہیں اور اسی طرح ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ خشک زمین میں اگنے والے درخت کی طرح بچے بھی اپنی جڑیں نیچے کی طرف پھیلاتے ہیں۔ خشک زمین میں جب درخت کی جڑ سیدھی نیچے کی طرف جاتی ہے تو اس پر درخت کی مکمل یا بھرپور نشو و نما تو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ اپنی جڑیں نیچے کی سمت بڑھا رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک ہی کوئی ایک ثانوی جڑ زیر زمین پانی کے خیرے تک پہنچ جاتی ہے اور پھر پورا درخت نشو و نما پانے لگتا ہے۔ بچوں کی گفتگو سن کر بہت سی باتیں جو آپ پر کھلتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچے اس دنیا کے بارے میں جو سوالات خود پوچھتے ہیں وہ چھوٹے یا معمولی سوالات نہیں ہوتے بلکہ بڑے سوالات ہوتے ہیں۔ بچے یہ نہیں پوچھتے کہ پانی نل سے کیوں آتا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی تھی یا کائنات کہاں سے آئی تھی۔ بچے صرف فلسفی نہیں ہوتے، وہ علم کائنات کے ماہر یعنی کہ کاسمولوجسٹ ہونے کے علاوہ مذہب سے متعلق کہانیوں کا موجد انوینٹرز بھی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے انڈینز نے یہ تصور قائم کر لیا تھا کہ دنیا کسی کچھوے کی پشت سے نمودار ہوئی ہے اور یہ کہ دیوتا آگ لاتے ہیں۔ ہمیں بچوں کے تخیل اور کہانیوں کو مربیانہ انداز یعنی کہ پیٹرونائزنگ میں دیکھنے کے انداز اپنانا چاہیے۔ مثلاً جمی، کہانی تو بہت مزیدار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کا کام کسی بچے کا ایک انتہائی سنجیدہ نوعیت کا کام ہوتا ہے۔ اس کام کے ذریعے وہ اپنا دل نہیں بہلاتا بلکہ اس کائنات کے بارے میں اپنے ذہن میں ایسے ماڈل بناتا ہے کہ میرے یا آپ کی نسبت وہ ایک بڑے اسکیل پر کام کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے وقت، زندگی، خدا اور تخلیق کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ یہ سب فلسفیوں کے کام ہیں، ہمیں بچوں کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ سیکھنا ہی زندگی ہے، لیونگ ایز لرننگ۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کالج کے صدر کو اپنے لیے وارم ٹو ٹامبر کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے سنا۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو ہمیں تعمر ایک طالب علم کے روم میں دیکھنا چاہتا ہے۔
در حقیقت وہ اس تمنا کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم سب کسی نہ کسی تعلیمی ادارے سے بطور طالب علم تاحیات وابستہ رہیں، خواہ وہ چار دیواری کے اندر ہو یا باہر۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب نہ صرف کسی نہ کسی ماہر کے سامنے اپنے معلومات کے حوالے سے جواب دہ ہوں، بلکہ ہم تمام زندگی اکثر و بیشتر یہ ثابت کرتے رہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں، یعنی یہ ثابت کرتے رہیں کہ ان ماہرین کے نزدیک جو کچھ ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھا ایک تسلی بخش حد تک ہم وہ سیکھ چکے ہیں۔ مجھے یہ بیان کافی خوفزدہ کرنے والا محسوس ہوا، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ معقول انداز میں سمجھا جائے تو واقعی ہم سب تو پہلے ہی زندگی کے طالب علم ہیں۔ زندہ ہونے کا مطلب ہے سیکھنا، مسلسل سیکھنے کے عمل سے گزرے بغیر زندہ رہنا اور باشعور ہونا یا لاشعوری طور پر ہی کیوں نہ ہو ناممکن ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں یعنی جی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ماحول سے مختلف قسم کے پیغامات وصول کر رہے ہیں۔ ہم یہ پیغامات کسی نہ کسی شکل میں وصول کرتے ہیں اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم مستقل کسی نہ کسی شکل میں در حقیقت کو محسوس کرنے کے عمل سے گزرتے ہیں، اور پھر حقیقت کے اس تجربے کو اپنے ذہن میں بنے ہوئے کائنات کے ماڈل میں ضم کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ذہن میں بنے ہوئے ایک سادہ سے ماڈل کی سالمیت کو محفوظ کرنے کی خاطر یا اپنے پچھلے فہم اور سمجھ بوجھ پر اثر نو غور کرنے کی تکلیف سے خود کو بچانے کی خاطر جب کسی ایسے تجربے سے گزرتے ہیں جو ان کے ذہن میں پہلے سے قائم تصور کی تصدیق نہیں کرتا تو رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ایسے تجربات کو ہی رد کر دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل بھی ان کے ذہن میں بنے ہوئے ماڈل میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ دو لوگ کسی اخبار یا میگزین میں کوئی ایسا آرٹیکل پڑھتے ہیں جو ان دونوں افراد کے کسی چیز کے حوالے سے قائم کرتا تصور کو ذرا تصور کیجئے کہ دو لوگ کسی اخبار یا میگزین میں کوئی ایسا آرٹیکل پڑھتے ہیں جو ان دونوں افراد کے کسی چیز کے حوالے سے قائم کردہ تصور کو بڑی حد تک ہلا دیتا ہے۔ ان میں سے ایک فرد تو اس نئے تجربے کو اپنے ماڈل میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اس تجربے کو فٹ کرنے کی غرض سے اپنے ماڈل کو ری ایڈجسٹ بھی کرتا ہے، جو ہمیشہ ایک سست رفتار اور تکلیف دہ عمل ہے۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ اس تکلیف دہ عمل کے درمیان ہی پاتا ہوں۔ دوسرا فرد، جسے ہم اس کے طرز فکر کی بنیاد پر تنگ نظر یا تنگ ذہن بھی کہہ سکتے ہیں، اس نئی معلومات کو یکسر رد کر دیتا ہے، لیکن جہاں سے اسے یہ تجربہ حاصل ہوا ہے وہ اسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ کسی نہ کسی طرح یہ بات اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اسے اخبار سے ملی تھی، لہٰذا وہ یہ نظریہ تھیوری قائم کر لیتا ہے کہ یا تو کسی شخص نے اخبار کو غلط بتایا ہے یا پھر اخبار خود ایک ایسی بات بتا رہا ہے جو درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس اخبار کو چلانے والے لوگ کمیونسٹ ہیں، یا حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، یا وہ کوئی ایسی بات بھی سوچ سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شخص اپنی فہرست میں مزید ایسے لوگوں یا اداروں کے نام شامل کر لے جو اس کے نزدیک قابل یقین نہیں ہیں یا جن پر اسے شک ہے۔ ہم اپنی زندگی میں آنے والے ہر قسم کے تجربات سے اسی طرح سیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جائے رہائش سے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں اور وہاں جا کر مختلف قسم کی خوبصورت عمارتیں، مسحور کن جگہیں اور دلچسپ سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا ہم اس سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہر بہت دلچسپ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ دوسرے شہروں کو رہنے کے قابل اور دلچسپ بنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہمیں کسی شہر جانے کا موقع ملتا ہے جہاں ہمیں کسی قسم کے خوف یا بیزاری کا احساس ہو، یا ہم نے وہاں کوئی ناپسندیدہ یا قابل نفرت چیز دیکھ لی ہو، تو اب ہم وہاں سے اچھی یا خوشگوار چیز نہیں سیکھتے۔ ایسی جگہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ شہر برا ہے بلکہ زیادہ تر شہر برے ہی ہوتے ہیں۔ پھر شاید بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ہم شہروں کو عمومی طور پر ناپسند کرنا ہی سیکھ جاتے ہیں۔ اگر کبھی ہمیں ایک دلچسپ شخصیت کے حامل فرد سے ملاقات کا اتفاق ہوتا ہے تو ہمیں اس فرد کی زندگی اور اس کی دلچسپیوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ایسا فرد زندگی یا دنیا کے کسی ایسے پہلو پر روشنی ڈالتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ہم ان معلومات سے کچھ کو اپنے ذہن میں بنے ہوئے ماڈل میں شامل کر لیتے ہیں اور ہمارے اندر مزید دریافت یا جستجو کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص دلچسپ شخصیت کا مالک نہیں ہے تو پھر ہم اس شخص سے اس کے سوا کچھ نہیں سیکھتے کہ یہ فرد ایک دلچسپ شخصیت نہیں ہے۔
ہم عمومی طور پر سوچنے لگتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ دلچسپ شخصیت کے مالک نہیں ہوتے اور یہ کہ دعوتوں، پارٹیز ایسی جگہوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے کیونکہ وہاں غیر دلچسپ لوگ ہی پائے جاتے ہوں گے۔ اسی طرح ہم اپنے کیے گئے کاموں سے خواہ وہ دلچسپ ہوں یا غیر دلچسپ، اچھے ہوں یا برے، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ جاتے ہیں۔ سیکھے بغیر زندہ رہنا اور باشعور ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ بیداری کی گھڑیوں میں ایوری ویکنگ آور۔ اپنی زندگی کے بے شمار سال بچوں کے ساتھ گزارنے، ان کی حرکتوں اور سرگرمیوں کے محتاط اور بغور مشاہدے اور اس بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد میں نے بچوں کے بارے میں بہت سی باتیں سیکھی ہیں۔ ان میں سے اہم بات یہ ہے کہ ہر بچہ ایک فطری متعلم یعنی کہ نیچرل لرنر ہے، یعنی سیکھنا ہر بچے کی فطرت میں شامل ہے۔ بچوں کے بارے میں جو بات ہم بہت یقین سے یا غالباً سب سے زیادہ یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر بچہ اپنی حد تک اس دنیا کو جاننے اور سمجھنے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ ہر بچہ نہ صرف دنیا کو سمجھنا چاہتا ہے بلکہ اس دنیا میں رہنے اور اس پر حاوی ہونے کے لیے کوئی مہارت، لیاقت اور اختیار یا قدرت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بچے کی یہ خواہش اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کو بھی جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے جسے وہ دیکھ اور چھو نہیں سکتا۔ بچوں کے اندر دنیا کو سمجھنے اور اس میں کام کرنے کی خواہش یا بالغ افراد کی طرح کام کرنے کی خواہش یا ضرورت اتنی غالب اور توانا ہوتی ہے کہ اسے ایک حیاتیاتی یعنی کہ بایولوجیکل جبلت یا ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ضرورت اگر تھوڑی سی ہو تو بھی اتنی شدید ہوتی ہے جیسے کسی بچے کو خوراک، گرماہٹ، پناہ، نیند اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت دوسری تمام ضرورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ایک بھوکا بچہ بلکہ بھوک سے بلکتا ہوا ایک ننھا سا بچہ بھی فوری طور پر کھانا کھانا یا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے جیسے ہی اس کے ارد گرد کوئی دلچسپ واقعہ رونما ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھنا اور جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اپنے ارد گرد موجود چیزوں یا ماحول سے کوئی معنی اخذ کرنے کی خواہش یا جستجو ہماری جیسی تمام مخلوقات کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بچے سیکھنے کے معاملے میں صرف اچھے نہیں ہوتے بلکہ ہماری نسبت بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ بطور استاد مجھے یہ دریافت کرنے میں کافی وقت لگا تھا۔ میں ایک اختراع پسند، انجینئس اور با تدبیر ریسورسفل قسم کا استاد تھا، اور لیسن پلان بنانے، انہیں عملاً واضح کرنے یعنی ڈیمونسٹریٹ کرنے، بچوں کو ترغیب دلانے والے طریقے یعنی کہ موٹیویٹنگ ڈیوائسز اور ایسے تمام نمائشی اور بے معنی حربے وضع کرنے میں بڑا ہوشیار ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر بڑے دھیرے اور بہت تکلیف اٹھانے کے بعد، جی ہاں یقین کیجیے بہت تکلیف اٹھانے کے بعد ہی میں یہ جان پایا کہ جب میں کم تدریس کرتا ہوں تو بچے زیادہ سیکھتے ہیں۔ جو کچھ بطور استاد میں سیکھ پایا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے 5 سے 7 الفاظ میں پیش کر سکتا ہوں۔ 7 الفاظ پر مشتمل خلاصہ یہ ہے: تعلم تدریسی عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ Learning is not the product of teaching۔ 5 الفاظ پر مشتمل خلاصہ یہ ہے: تدریس سے تعلم پیدا نہیں ہوتا۔ Teaching does not make learning۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ منظم تعلیم کے عمل کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ بچے اسی وقت سیکھتے ہیں جب ہم تدریس کرتے ہیں۔ اتنا ہی سیکھتے ہیں جتنا ہم انہیں بتاتے ہیں، اور اسی لیے سیکھتے ہیں کیونکہ ہم انہیں سکھاتے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ تقریباً 100% جھوٹ ہے۔ سیکھنے والے سے سیکھنے کا عمل واقع ہوتا ہے۔ متعلم ہی تعلم تخلیق کرتا ہے۔ مگر یہ بات کیوں بھلا دی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل کو تعلیم کی پیداوار سمجھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی دوسرے انسان کی صحت کا خیال رکھنے کا عمل اور شعبہ یعنی ڈسپلن میڈیکل کیئر کا معاملہ بن جاتا ہے، اور دنیا کو جاننے اور دریافت کرنے کا عمل سائنس کہلاتا ہے، جبکہ سائنس بطور خاص ان لوگوں کا معاملہ قیاس کیا جاتا ہے جن کے پاس کئی ملین ڈالر کے پیچیدہ آلات اور ساز و سامان ہوتا ہے۔ لیکن صحت کسی عمل کا نتیجہ یا پروڈکٹ نہیں ہوتی، اور سائنس ایک ایسا عمل ہے جو میں اور آپ اپنی عام زندگی میں ہر روز کرتے ہیں۔ در حقیقت سائنس اور تعلم ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ جب ہم سیکھتے ہیں یا سیکھنے کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں،
ذائقہ محسوس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں اور کبھی گنتی یا پیمائش بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، مگر ایسا کیوں ہوا؟ یا یہ اسی طرح کیوں ہوتا ہے؟ یا کیا اس چیز کی وجہ سے فلاں چیز وقوع پذیر ہوئی؟ یا کیا وجہ تھی کہ یہ چیز واقع ہوئی؟ یا کیا ہم کسی اور طریقے سے یہ کام کر سکتے تھے یا اسے بہتر بنا سکتے تھے؟ یا کیا ہم مزید پھل بھی اگا سکتے ہیں؟ یا کیا ہم واشنگ مشین ٹھیک کر سکتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم کچھ قیاس آرائی کرتے ہیں، جیسے سائنسدان مفروضات ہائپوتھیسس قائم کرتا ہے۔ پھر ہم لاپرواہی سے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو یا وہ ہو، یا اگر میں ایسا کرتا تو یہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم ان مفروضات یعنی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم ان مفروضات کو سادہ طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم ان لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں جو ہمارے خیال میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، یا ہم مزید مشاہدے سے بھی ان مفروضات کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم یوں کہتے ہیں مجھے اچھی طرح تو معلوم نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اگر میں زیادہ مشاہدہ کروں تو میں معلوم کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف اقسام کے تجربے کریں جو پہلے سے طے شدہ ہوں، مثلاً اس کیڑے مار دوا کو پھلی پر چھڑکتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے بیٹل پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں، یا میں کوئی دوا آزماتا ہوں۔ ان سب مختلف طریقوں سے یا تو ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہمارا اندازہ ٹھیک نہیں تھا یا شاید کافی بہتر تھا۔ پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ مزید مشاہدات اور سوچ بچار کرتے ہیں، مزید سوالات پوچھتے ہیں، مزید مفروضے قائم کرتے ہیں اور انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کے نتیجے میں سیکھنے کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ہم سب یہی کرتے ہیں۔ یہ عمل صرف MTI یا رینسائلر پولی ٹیکنیک میں واقع نہیں ہوتا، بلکہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ بچے بھی بالکل یہی کام کرتے ہیں۔ بیداری کے ہر لمحے میں وہ بڑی جانفشانی سے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ حقیقی معنوں میں کھانے اور سونے کا کام نہیں کرتے تو علم تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے مشاہدہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، مفروضے قائم کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں اور تجربے کرتے ہیں۔ بچے ہمہ وقت یہی کرتے ہیں، اس کام میں وہ ہم سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ یہ تصور کہ ہم تدریس کے ذریعے چھوٹے بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور کہ سیکھتے کیسے ہیں، میرے نزدیک ایک قطعی احمقانہ خیال ہے۔ حسن اتفاق سے یہ سطور لکھنے کے دوران مجھے ایک بچے کی ماں کی طرف سے ایک خط موصول ہوا۔ اس خط میں ایک مقام پر یہ خاتون ایک ایسی بات کہتی ہیں جو کسی بات کا عنوان بن سکتا ہے، یعنی میں جب بھی بچے کو تدریس کرنے کا سوچتی ہوں، وہ پہلے ہی سے سیکھنے کے عمل میں مصروف ہوتا ہے۔ بچے کسی بھی چیز سے سیکھ سکتے ہیں، وہ ہر اس چیز سے سیکھتے ہیں جو انہیں نظر آتی ہے۔ وہ سیکھنے کی غرض سے بنائی گئی خاص جگہوں سے نہیں سیکھتے، بلکہ ہر اس جگہ سے سیکھتے ہیں جہاں وہ موجود ہوتے ہیں۔ بچے ان چیزوں سے سیکھتے ہیں جو حقیقی ہوں اور زندگی میں اہمیت کے حامل ہوں، خواہ وہ چیزیں فطری ہوں یا انسان کی وضع کرتا ہوں، لیکن بچوں کو سکھانے میں مدد دینے کی غرض سے نہ بنائی گئی ہوں۔ الفاظ دیگر، بچے کسی اسپیشل لرننگ میٹیریل کی بجائے ان چیزوں یا آلات میں دلچسپی لیتے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سیکھنے کے عمل میں سب سے بڑی مدد جو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہمارے خیال میں بچوں کو اتنا سیکھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے نت نئے طریقے وضع نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کو بچوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو قابل رسائی بنا سکیں۔ بچے جو بھی کریں اس پر سنجیدہ توجہ دیں، ان کے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات دیں، اور جن چیزوں میں وہ بھرپور دلچسپی ظاہر کریں وہ چیزیں دریافت کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ہم جن طریقوں سے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور والدین سمیت ان تمام لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتے ہیں جو بچوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو بھی بچے کرتے یا سوچتے ہیں یہ لوگ اس پر توجہ دینے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ بچوں کو سیکھنے میں مدد دینے کے لیے ہمیں جو بات جاننے کی ضرورت ہے وہ کوئی خفیہ ٹیکنیکل یا پیچیدہ بات نہیں ہے۔ بچوں کی مدد کرنے کی غرض سے جو ساز و سامان ہمیں درکار ہے وہ بھی تیار حالت میں ہمارے ارد گرد ہی پایا جاتا ہے۔